बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यूनुस बाट और मेरे साथ शुएब अहमद मौजूद हैं। आज हम पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात हैं उस पर बातचीत करेंगे। शुएब साहब, बन्नू के वाक़े से आपने देखा कि पाकिस्तान में पहले ही जो दहशत गर्दी की वजह से एक बड़ा खौफ सा तारी हुआ है, इस वाक़े के बाद मज़ीद खौफ बढ़ गया है। आप क्या समझते हैं कि इसमें कहीं हमारी कोई प्लानिंग में कमी आ गई है कि हम दहशत गर्दी को ख़त्म करने में नाकाम हैं, या क्या वजह है कि हम दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर काबू नहीं पा रहे? बाट साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा और हसास मौजू छेड़ा है। देखें, बन्नू का जो वाक़या है ना, वो हमारी नेग्लिजेंसी नहीं है। वो आप देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर भारत जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्द है, उनको इतनी ज़्यादा फंडिंग कर रहा है कि अगर चीचक या उज़्बक या अफ़गानी जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहाद के नाम पे लड़ने आ रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान की नेग्लिजेंसी कहाँ है? हम तो पहले ही उनका मतलब कि हमने उनको मेहमान बना के रखा हुआ है। हमने उनको रेफ्यूजीज़ को हम पहले पालते हैं, फिर खिलाते हैं, और वही फिर हमारे खिलाफ जो है ना बम बांध के हमारी मस्जिदों में हमले करते हैं, हमारे खिलाफ आ जाते हैं। अब जो बन्नू का वाक़या है, आप कभी उसकी सारी फुटेजेस देखें, मस्जिद के अंदर बच्चे शहीद हो चुके हैं। मतलब कि वो बारूदी जो गाड़ी थी वो उन्होंने कैंट के साथ टकरा दी है। तो अल्लाह की ज़ात जो है वो पाक फ़ौज का भला करे, और उनको जो है ना, उन जवानों का अल्लाह की ज़ात जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम उनको अता करे, जिन्होंने जो है ना फ्रंट लाइन के ऊपर आके उनको रोका है। अगर खुदा न खास्ता वो कैंट के अंदर चले जाते तो क्या तबाही होनी थी, ये सानहा APS 2 हो जाना था। इस लेवल की तबाही होनी थी। अब जो दहशतगर्दी है बाहर। अच्छा शुएब साहब, आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने वहाँ का दौरा किया, कोर कमांडर पेशावर ने भी उन्हें जो है वो इस्तकबाल किया उनका, और उन्होंने जो शहीद है उनके अहल खाना से जाके ताज़ियत की, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की, और जो ज़ख्मी हैं उनकी तीमारदारी भी की। तो ये बिल्कुल आप जिस तरह बता रहे हैं कि ये पाक फ़ौज के जवानों की बहुत बड़ी कुर्बानी है कि इसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए, जबकि इस हमले में 13 शहरी और 13 शहरी शहीद हुए, 38 जो है वो आम शहरी जो है ज़ख्मी हुए। इसमें हमारे पाक फ़ौज के भी 5 बहादुर जवान हैं वो शहीद हो गए। तो ये तो वही बता सकता है ना जिसके घर में कोई शहीद हो के लाश पहुँचती है। पाक फ़ौज की बहुत बड़ी कुर्बानी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वजह है कि कभी हम बलूचिस्तान में, कभी हम KPK में मुसलसल शिकार होते जा रहे हैं, और ये मुट्ठी भर दहशत गर्दों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। हमारा पाक फ़ौज का आपके सामने बहुत ज़्यादा दफ़ा के लिए हमने फ़ंड्स रखे हुए हैं। हमारी पाक फ़ौज को अब मास हुआ इन दहशत गर्दों के, हमारी किसी के साथ कोई जंग नहीं, ना तो हमने फ़लस्तीन के लोगों के लिए जाके लड़ना है, ना कश्मीर वाला मामला अब रह गया, इन्हीं के साथ लड़ना है। तो अगर हम इन्हें भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो पाक फ़ौज की जहाँ बहुत सी कामयाबियां हैं, लेकिन इस हवाले से भी लोगों के एक सवालात हैं कि आखिर क्यों नहीं हम कामयाब हो पा रहे। बाट साहब, सबसे पहली चीज़ जो नेग्लिजेंसी आप उसको कभी नहीं कह सकते। देखें, फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर खड़ी हैं। अब मसला ये है कि जो हमारे यहाँ मेहमान बन के आ रहा है, हम उसके अंदर तो नहीं झांक सकते कि वो दहशतगर्द है या नहीं। देखिए, जो डॉलर्स के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसको तो आपसे कोई गर्ज नहीं है। अब भारत जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के अंदर डॉलर झोंक रहा है। अब देखें कि सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नाकाम बनाने के लिए उन्होंने हमारे साथ किस लेवल तक जाके ज्यादती की है। अब देखें, अकोड़ा खटक में जो हमला होता है, ठीक है, आई के रहनुमा काजी साहब जो हैं, काजी हुसैन अहमद साहब, वो भी, अब वहीद अहमद साहब उनको भी शहीद कर दिया जाता है। बन्नू वाला वाक़या हो जाता है। ये सारी बातें छोड़े, ये बलूचिस्तान है जो आज से पहले हमारे लोगों को ये था कि वो एक अलहदा वतन की तहरीक चला रहे हैं। आज उधर से 4 दहशतगर्द जो हैं दाइश के गिरफ्तार हुए हैं। उस दाइश से याद आ गया, अब जो काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड था शरीफुल्ला उर्फ जाफर, अब पाकिस्तान ने ही तो उसको पकड़ के दिया ना। अब अमेरिका समेत पूरी दुनिया जो है इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि पाकिस्तान के साथ वाकई ही ज्यादती हो रही है। भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किस हद तक चला गया हुआ है कि ये आप नहीं सोच सकते। अब देखिए ना, हमारी जो सियासतदानों की पॉलिसी है वो तो कुछ इस तरह की है ना कि हम पहले अफगानियों को इलाज के नाम के ऊपर, उम्रे के नाम के मैं बड़ी तरह की फैसिलिटेट करके वापस अपने मुल्क में बुला लेते हैं। फिर इधर से ही वो स्मगलिंग के जरिए पैसे इकट्ठे करते हैं, डॉलर लेते हैं, बम बना के फिर हमें ही मारते हैं।
بات صاحب یہ اب جو ہے نا ہمیں سیاستدانوں کو ایک اس طرح کی پالیسی واضح کر دینی چاہیے کہ جس طرح میں امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پالیسی سے بڑا خوش ہوں، سب ریفیوجیز کو باہر بھیج رہا ہے، پاکستان بھی اٹھا کے باہر بھیج دیں، ہم خود بھیک کھانے والے لوگ ہیں اور ہم لوگوں کو بھیک کھلا رہے ہیں۔ شعیب صاحب دیکھیں جو اکوڑا کھٹک کی بات کی آپ نے، وہاں جو حملہ ہوا وہاں تو سارے طالبان لوگ وہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، وہ تو وہاں افغانیوں کا حملہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیسے وہ ہو گیا، خود کو حملہ آور کا جو ہے وہ سمیع اللہ کے بیٹے کو ملنا، شہید کر دینا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے، اور اس کے بعد ہی یہ کے پی کے میں پھر 4 جس میں 16 دہشت گرد مارے گئے، 4 اس میں خود کش حملہ آور تھے، تو فنڈنگ انہیں انڈیا کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ڈالر کے نام پہ پیسے لے رہے ہیں، سارا کچھ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ان دہشت گردوں نے جو مٹھی بھر دہشت گرد ہیں، انہوں نے ہمارے ملک کی آپ کے سامنے جس طرح فضا کو سوگوار کر دیا ہے، امن و امان کی صورتحال کو خراب کر دیا ہے، سیکورٹی ایجنسیز کی جو کارکردگی ہے ان پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ یہ کامیابیاں تو اب ہم ضرور کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں جگہ پہ حملہ کیا تو ان کو ناکام بنا دیا گیا، فلاں جگہ پہ حملہ کیا، بھئی وہ حملہ تو کر جاتے ہیں، ہمارے آپ دیکھیں نا اس میں بھی حملہ تو ہوا، ہمارے 5 بہادر فوج کے جوان شہید ہو گئے، اس میں شہریوں کی شہادتیں ہوئیں، اس میں 7 رہائشی مکان تھا جس میں نقصان ہوا، مسجد کے اندر دیکھیں لوگوں کو نقصان ہوا، گاڑی کا جنوبی چھاؤنی کی دیوار سے ٹکرا دینا، یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمارے سیکورٹی کے نام پر آپ کے سامنے ہم نے کتنے فنڈز رکھے ہوئے ہیں، یہ جہاں سے چلتے ہیں، کیا اس وقت تک آپ کے سامنے اب کوئی ایک واقعہ تھوڑا ہے، ہم بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں آپ دیکھیں کہ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب حملہ ہو جاتا ہے۔ اچھا بار صاحب پوری دنیا میں دیکھیں 9/11 ہو جاتا ہے، تاج محل ہوٹل کا واقعہ ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی آپ بڑے واقعات کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو آیا ہوا ہے نا وہ اپنی آئی پہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھیں ہمارا جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنا جو ازلی دشمن ہے بھارت، اور بھارت افغانستان کو جو ہے نا فنڈنگ کر رہا ہے، ہم کس طرح روک سکتے ہیں اس کو فنڈنگ کرنے سے؟ اور جو ڈالر لے کے یہاں پہ آ چکا ہے آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیں فورسز کا کام ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اب ہم جو کمیونٹی کی جو ہے رسپانسبلٹی کیا ہم وہ ادا کرتے ہیں؟ ہم کبھی بھی نہیں ادا کرتے، ہم نے ادھر خود جو ہے مدرسوں میں پالے ہوئے ہیں دہشت گرد، پھر جب فورسز ان کو گرفتار کرتی ہے تو ہم اسلام کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھاٹ صاحب ہمیں ان چیزوں سے نکل جانا چاہیے، اب جو ہے وطن کو مخلص نیشنلزم کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، سب کیمرہ مین سب کی ضرورت ہے کہ اب وہ یہ جان جائیں کہ جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ دوست نہیں ہے۔ اس چیز کو پہلے ڈکلیئر کر دیں کہ جو افغانی ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم نے انڈیا کو بھی تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، افغانی کو بھی کریں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاک فوج کی قربانیوں کو ہم سراہتے ہیں، ان کی جو یعنی کہ بے شمار قربانیاں ہیں اس ملک کے امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے، ہم انہیں کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، دہشت گردی کے واقعات کو روکنے کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن یہ پہلے بھی میں نے کہا کہ اس گھر سے جا کے پوچھیں جس گھر میں شہید ہو کے کوئی جوان کی لاش پہنچتی ہے، وہ کسی بڑھاپے کا سہارا ہوگا، وہ کسی یعنی کہ بچوں کا باپ ہوگا، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ تو موجود ہیں، لیکن ہماری جو پاک فوج کا ٹارگٹ ہے وہ یہی لوگ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاک فوج کے آپ دیکھیں کہ بہت سی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی اس طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بھی میری اور ہمارے لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا اصل جو دشمن ہے، ہمارا مقابلہ ان سے ہونا چاہیے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور بھی بہت سی ذمہ داریاں لے رکھی ہیں نا، اب ان سے نکل کے ہمیں صرف اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیں بھاٹ صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں اب اگر کوئی سیاستدان جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ انڈین پے رول کے اوپر پاکستان کے اندر کام کر رہے تھے، افغانیوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اگر یہ فورسز جو ہے وہ اپنا روپ دھار کے ان کے اندر نہ گھسے، ان کو نہ منع کرے، تو آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میں بھاٹ صاحب اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں فوج اپنا کام کر رہی ہے، اس کو کرنا چاہیے اور وہ صحیح کر رہی ہے۔ اب ہماری جو ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو آن کرنا چاہیے۔ اب ہمیں ان بحثوں سے نکلنا چاہیے کہ فوج بزنس بھئی کیوں نہ کرے؟ آپ کو M I6 کے بزنس کا نہیں پتا؟
آپ کو پینٹاگون کے بزنس کا نہیں پتا؟ پینٹاگون پوری دنیا کی سب سے بڑی اسلحہ فیکٹری چلا رہا ہے، پوری دنیا کو اسلحہ فروخت کر رہا ہے۔ آپ کو انڈین راہ کے بزنس کا نہیں پتا، وہ پوری دنیا میں ہوٹلنگ کا بزنس کر رہے ہیں۔ تو بات صاحب یہ باتیں اب بالکل بے معنی ہے۔ اصل چیز ایک ہی ہے، ہم سب کو اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے، اپنی فوج اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہونا چاہیے جس طرح ہم اپنے گھر کے معاملات میں کھڑا ہوتے ہیں۔ اب ہم ان چیزوں سے نکل جانا چاہیے، یہ پولیٹیکل سٹنٹ ان کو بند ہونا چاہیے۔ شعیب صاحب، اب آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی ذرائع نے جو بتایا کہ افغان سرحد پر ہم نے ایک عالمی دہشت گرد کو گرفتار کیا، امریکہ کے حوالے کیا، اسے اپریشیٹ کیا گیا۔ اچھی بات ہے کہ اس طرح کے واقعات سے پاکستان کا نام سرخرو ہوتا ہے۔ ہمیں جو ایک دنیا کی بڑی طاقت ہے، اس کے صدر نے بھی کہا کہ پاکستان کا بڑا پازیٹیو کردار ہے۔ انہوں نے ایک ایسے دہشت گرد کو ہمارے حوالے کیا ہے جنہوں نے کابل حملے سمیت بہت سے ایسے واقعات میں بھی وہ ملوث رہا ہے جہاں انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاک جو سرحد، افغان سرحد ہے، یہ ہمارا ایک مسلسل تنازع چلا آ رہا ہے۔ ہمیں یہاں مستقل بنیادوں پر امن قائم کرنے کے لیے بلوچستان میں، کل آپ بھی تھے میرے ساتھ، میں، ہم دونوں جو آئی جی رائے طاہر صاحب ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ رائے طاہر صاحب نے کتنا اچھا حل بتایا، ہم کیوں نہیں اس حل کی طرف چلے جاتے کہ تاکہ بلوچستان میں مستقل بنیادوں پر امن قائم ہو جائے۔ اب کے پی کے کی حکومت، وہ بھی اس پہ سوالیہ کارکردگی ہے، اس کے اداروں کی بھی کارکردگی سوالیہ ہے کہ وہاں یہ بڑھتے ہوئے واقعات کو کے پی کی حکومت جو ہے اسے نوٹس لینا چاہیے، اس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اب ہم کل یہ بات کر رہے تھے کہ تمام ممالک میں جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ وفاق کے کنٹرول میں ہیں، لیکن ہمارے وفاق کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو دہشت گردی کے واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہو۔ ہم نے صوبہ کی سطح پر پہلے پنجاب نے CTD بنا لی تاکہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جا سکے، پنجاب کو دیکھتے ہوئے جو دیگر صوبے ہیں انہوں نے بنا لی۔ تو وفاق کو اس پر ایک مستقل کوئی ادارہ قائم کر کے ان کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیوں نہیں ہو رہے، کیوں نہیں؟ آپ کی بہت اچھی بات ہے، اور میرا خیال ہے ٹائم بھی ہمارا کنکلوڈ ہو رہا ہے، تو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ہم اس کو لے کے۔ ایک ہی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، جب تک چاروں صوبے یک طرفہ نہیں ہوں گے تب تک یہ امن نہیں ہوگا۔ کے پی کے طالبان کے ساتھ ملا ہوا ہے، میں برملا کہہ رہا ہوں اور آن ایئر کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہہ رہا ہوں، کے پی کے حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ امن جرگے کرتی پھر؟ یہ وفاق کا کام ہے۔ اسی لیے تو کنفلکٹ پیدا ہو رہا ہے، جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے۔ بلوچستان ہے، بلوچستان تو ہمیں پنجابیوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ بار صاحب، سب سے پہلے ایک ہی بات ہے کہ ہمیں اپنے ایجنڈے کو ایک کرنا پڑے گا، ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے، اس کا کوئی بلوچی، کوئی پنجابی، کوئی پٹھان نہیں، سب دہشت گرد ہے۔ شعیب صاحب، آج ہم یہ اپنے نیوز ون کے سوشل میڈیا کے لیے پہلا ویلا کر رہے تھے۔ ہمارا جو ہارٹ ٹاپک ہے، جو مختلف بڑے ایشو ہیں، اس پہ ہم روزانہ کوئی نہ کوئی چیز ڈسکس کیا کریں گے۔ آج ہم ناظرین سے اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اور آئندہ ویلاگ جو ہے وہ ہمارا جو ہوگا وہ کل کے تازہ ایشو پہ ہوگا جو ملک میں چل رہا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ جی، اللہ نگہبان۔